मानवी अकीदती दुरूस का प्रोग्राम मुनअकिद किया करते थे, और मरहूम काजी की रविश ये हुआ करती थी कि रात के इब्तदाई 4 घंटे गुजरने के बाद उनका जो है वो तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता था, बेदार हो जाते थे और दर्स का आगाज करते थे। और शागिर्दों को भी मालूम था, चूंकि रात का आगाज तो मगरिब से होता है ना, इफ्तार किया, इफ्तार करने के बाद आराम किया, और आराम करने के बाद 4 घंटे बाद बेदार हो गए, और अब दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया। मरहूम आयतुल्लाह जलीलुल कद्र शख्सियत है हौज़ा इल्मिया नजफ अशरफ की, सैयद मोहम्मद कलांतर, कि जिनका एक लोमा पे बहुत मशहूर हाशिया भी मौजूद है और उलमा किराम उससे फैजियाब होते हैं। ये भी दरवाके ऐसे ही अफराद में थे जो मरहूम काजी रहमतुल्लाह अलैह की रविश के बारे में मशकूक थे। क्यों? चूंकि काजी की एक जिंदगी जो है नजफ अशरफ में वो बहुत ही ज्यादा मनफी प्रोपेगंडों का शिकार थी। मरहूम काजी का एक तर्ज रफ्तार जो था वो बहुत से उलमा को नाकाबिल कबूल था। लिहाजा मरहूम कलांतर कहते हैं कि मैं मरहूम काजी के इम्तिहान के लिए एक दफा उनके क्लास में जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि ये बिलाखिर अपने दर्स में बयान क्या करते हैं, कौन सी ऐसी बातें की जाती हैं कि जिन बातों से उलमा किराम को इख्तिलाफ है, मसाइल है। मरहूम कलांतर कहते हैं कि मैं मरहूम काजी के घर में जाता हूँ और अभी उस कमरे में दाखिल नहीं होता हूँ जहां पर दर्स बाकायदा दिया जा रहा है, मैं बाहर सहन में बैठ जाता हूँ, चूंकि काजी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज बाहर सहन में अच्छी कैफियत में सुनाई दे रही थी। मैं बाहर सहन में बैठ जाता हूँ और वहीं बैठकर उनके दर्स से इस्तेफादा करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन दर्स सुनने के बाद मेरी एक ऐसी कैफियत हो गई कि जब मैं मरहूम काजी के घर से बाहर निकला हूं दर्स सुनने के बाद, तो मैं ये समझता हूं कि या मैं दीवाना हो चुका हूं या तमाम नजफ दीवाना हो चुका है। यानी एक ऐसी मेरी कैफियत हो चुकी थी मरहूम काजी का दर्स सुनने के बाद। और ये कैफियत मरहूम काजी के दर्स से इस्तेफादा करने वाले तकरीबन अक्सर तुल्लाब उलूम दीनिया की हुआ करती थी कि जब वो दर्स से बाहर निकलते थे तो उन्हें अपने वापसी का रास्ता मालूम नहीं होता था। ऐसी वो मरहूम काजी की इरफानी बातों के अंदर इस कदर मजजूब हो जाया करते थे कि उन्हें अपने दाएं और बाएं के फर्क का मालूम नहीं हुआ करता था। लिहाजा मरहूम काजी रहमतुल्लाह अलैह के बस औकात लोग इस कदर जो उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा हो चुका था कि लोग उनके दरवाजे के आगे से गुजरते हुए खाइफ होते थे कि मालूम नहीं है कि अगर हम इस दरवाजे के आगे से गुजर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे साथ। ये बस औकात मोहतरम मुआशरे में बाज शख्सियात के बारे में इस कदर जो मनफी प्रोपेगंडे कर दिए जाते हैं, उस वजह से एक ऐसी शख्सियत के हामिल थे मरहूम काजी आयतुल्लाह सैयद अहमद हुसैन हुसैन। करते हैं कि नजफ अशरफ इराक में जाता हूं तो वहां मेरे क्लास फेलो थे जिनका ताल्लुक आजरबाईजान से था, और इनका नाम था सैयद इब्राहिम कुमारी। इनका जवानी में ही इंतकाल हो गया, लेकिन नहायत ही अहले तहकीक, नहायत ही संजीदा तालिब इल्म थे। तो आयतुल्लाह तेहरानी कहते हैं कि ये सैयद इब्राहिम कुमारी मेरे लिए इस बात को नकल करते हैं कि मैं भी काजी के बारे में बहुत ही मनफी सोच रखता था। मेरे जहन में बहुत सी मनफी तबलीगात, बहुत से मनफी प्रोपेगंडे मौजूद थे, और मैं ये कहता था कि ये अपने तालिब इल्मों को इबादत की तरफ जो है वो रागिब करते हैं, रात के वक्त तुलानी सजदों के ऊपर तरगीब दिलाते हैं। मस्जिद कूफा और मस्जिद साहला में जाकर लोगों को जो है वो इबादत की तरगीब दिलाते हैं, और जो अबनाए दुनिया है उनसे लोगों को दूर रहने की अपने शागिर्दों को तरगीब दिलाते हैं। तो ये जो अमल है ये अमल नादुरुस्त है, क्यों? चूंकि ये अमल शरीयत मुकद्दसा मुताहरा इस्लामिया के खिलाफ है और तसव्वुफ से शबी यानी शबाहत रखता है। अब आप खुद अजीजा ने मोहतरम कजावत करें कि अगर एक इंसान ज्यादा इबादत की तरफ किसी को मुतवज्जे करे तो यह क्या से तसव्वुफ से शबाहत रखता है। या एक इंसान अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह अपने शागिर्दों को ज्यादा तुलानी सजदों की तरफ रगबत दिलाए तो ये क्या सूफी बन जाएगा, या उसका तर्ज अमल सूफियों से मुशाबहत रखता है। या मसलन अगर कहें कि मस्जिद कूफा में ज्यादा जाया करो और वहां के आमाल अंजाम दिया करो तो क्या ये काम सूफी करते हैं। या मस्जिद साहला में जो आमाल हैं, जो वहां वज़ाइफ है, उनको अंजाम दिया करो। या अबनाए दुनिया से दूरी इख्तियार करना, सब चीजों पे मुताल्लिक जो है वो कसीर मिकदार में रिवायात मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो आपको एक तर्ज तफक्कुर बयान किया कि वो अफराद जो इबादत की तरफ रागिब होते हैं, तो वो अफराद जो रगबत नहीं करते हैं, जिनकी इबादत में उतनी दिलचस्पी नहीं होती है,
وہ ان افراد کے اوپر ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے نظریات جو ہے وہ ان کے اوپر منفی جو ہے وہ الزامات لگا کر ان کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم کماری کہتے ہیں کہ میں قاضی کے بارے میں ایسا طرز تفکر رکھتا تھا کہ ان کا طرز عمل شریعت کے خلاف ہے اور تصوف سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، لہٰذا میرا یہ ارادہ تھا کہ میں کسی دن قاضی کے گھر جاؤں گا، جا کر ان سے مناظرہ کروں گا اور ان کو جا کر بتاؤں گا کہ آپ کا یہ طرز عمل باطل ہے، اسلام کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ابراہیم کماری آیت اللہ حسینی طہرانی کے لیے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مرحوم قاضی کے گھر جاتا ہوں۔ نہایت ہی معمولی سا، نہایت ہی محقرانہ ان کا وہ کمرہ تھا جس میں وہ درس پڑھا رہے تھے، لیکن میں کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا ہوں، باہری صحن میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں ان کی آواز آ رہی تھی اور میں ان کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ 45 منٹ تک مرحوم قاضی نے موت کے بارے میں گفتگو کی اور میں ان کی گفتگو سن کر اس قدر وحشت زدہ ہو گیا موت سے متعلق کہ میں فوراً اپنے گھر آ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہفتہ یعنی موت سے وحشت کی جو کیفیت تھی جو مرحوم قاضی کے درس سے میرے اوپر حاصل ہوئی تھی اور طاری ہوئی تھی، یہ پورا ایک ہفتہ یہ کیفیت میرے اوپر طاری رہی اور مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا تو مجھے ملک الموت میری روح کو قبض کر لے گا۔ لہٰذا سیر و سلوک کے عرفانی دروس جو توحیدی دروس ہیں وہ ہر انسان انہیں ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے اساتید عرفان جو ہے وہ بطور خاص ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو واقعاً ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ چونکہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سمجھنا ہر کسی کے توان کی بات نہیں ہے، لہٰذا حضرات اہل بیت علیہ السلام خود اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسے عرفانی مطالب، ایسے توحیدی مطالب جو عرفاء شیعہ نے حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات سے بیان کی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے ظرف میں وسعت دینا ہوگی، انسان کو اپنے جو وجود ہے اس میں وسعت دینا ہوگی، انسان کو باطنی طور پر طہارت اختیار کرنا ہوگی، پاکیزگی اختیار کرنا ہوگی۔ ہر کوئی اہل بیت کے ایسے نورانی کلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم علی قاضی کے درس توحید سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ مرحوم قاضی ایک ایسا درس بھی دیا کرتے تھے جو خاص افراد کے لیے تھا، عام افراد کو اس درس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، خاص افراد کے لیے یہ درس تھا۔ اور اس درس میں مرحوم قاضی خداوند متعال کے نور کی عالم امکان پر جو نزول ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا کرتے تھے کہ خداوند متعال کی عنایات کیسے اس جو ہے وہ ذات ربانی سے اس عالم امکان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ خداوند متعال کی وحدت حقہ کو بیان کیا کرتے تھے ان دروس میں۔ تو مرحوم مفسر قرآن کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا درس نہایت ہی حیرت انگیز درس تھا، اس قدر وہ درس میں معنویت سے سرشار تھے کہ مرحوم قاضی کے چہرے سے مشاہدات غیبیہ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے کہ وہ جیسے شراب طہور کا جام پی کر درس دے رہے ہوں، اور اس قدر جو ہے وہ محو گفتگو تھے کہ گویا خداوند متعال کے اسماء و افعال کے سوا وہ اس عالم میں کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں اور صرف خداوند متعال کے اسماء و افعال کی طرف ان کی توجہ ہے۔ عالم اعتبار، عالم کثرت، عالم خیال، ان میں کسی چیز کی طرف مرحوم قاضی متوجہ نہیں ہے۔ میں نے ایک ایسا درس مرحوم قاضی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا اور میں متعجب ہوا ان کی اس کیفیت کے اوپر۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی چیزیں وہاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جو آج کی زندگی میں انسان کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ انسان کی اگر ان چیزوں کا مطالعہ کرے تو انسان اہل بیت کی زندگی سے ایک جدید افق اس کے لیے، انسان کے لیے کھل جاتا ہے۔ مثلا مرحوم قاضی کے ایک شاگرد ہیں آیت اللہ سید رضی شیرازی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک عالم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے گیا۔ بسوں کا زیارت کے بعد انسان تھکاوٹ میں تھک جاتا ہے تو یہ عالم وہاں پیر پھیلا کر بیٹھ گئے امیر المؤمنین کے حرم میں۔
اور جب وہاں سے باہر آئے تو ان کی مرحوم قاضی سے ملاقات ہو گئی. مرحوم قاضی ان سے کہتے ہیں کہ تمام حرم مطہر جو ہے وہ امیر المومنین کا گھر ہے، اور آپ امیر المؤمنین کے گھر میں اس ہستی کے سامنے کہ جس کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی امام جو اس قبر میں موجود ہے وہ زندہ ہے، حی ہے، آپ اس کے سامنے اسی کے گھر کے اندر پیر پھیلا کر بیٹھ جائیں. کیا یہ امام حی کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھنا کیا گستاخی نہیں ہے؟ اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا. حالانکہ مرحوم قاضی حرم میں موجود نہیں تھے، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ شخصیت جو ہیں جو زیارت کے لیے گئی ہیں یہ اس کیفیت میں ہے. جبکہ ہم میں سے ہر انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں آداب زیارت میں ہے، اور اذن دخول میں بیان کیا جاتا ہے اشہد انک تشہد مقامی تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یہاں زندہ ہیں، حیات رکھتے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. بس ایک ایسی کیفیت میں انسان ایک ایسی ہستی کے گھر میں جا کر پیر پھیلا کر بیٹھے تو یہ واقعا بے ادبی ہوا کرتی ہے. مرحوم قاضی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو چیز نہایتی شہرت رکھتی ہے وہ مرحوم قاضی کی تنگ دستی ہے، فقر ہے. مرحوم قاضی نہایتی تنگ دست زندگی میں جو ہے وہ اپنا گزر کیا کرتے تھے، اور متعدد افراد ان سے جو ہے وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی معیشت کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہیں، اپنی تنگ دستی کو مرتفع کرنے کے لیے. بالاخره آپ کو خداوند متعال نے بہت سی ایسی عنایات آپ کے اوپر کر رکھی ہیں کہ اگر آپ ان سے استفادہ کریں تو آپ کی جو معیشتی مشکلات ہیں وہ خود بخود برطرف ہو جائیں گی. جیسے تو بعض مرحوم قاضی کے پاس دست غیب کا علم ہوتا ہے، اب اتنے جی بڑے جی عارف جی ایسا تو نہیں ہے ان کی نگاہ سے نہیں گزرا ہوگا یا وہ نہیں جانتے ہوں گے. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. اور مرحوم قاضی کی زندگی کا تمام گزر بسر جو ہے وہ اسی دست غیب سے ہی ہوا کرتا تھا. چونکہ ہم مرحوم قاضی کی زندگی میں اگر مشاہدہ کرتے ہیں تو حوزہائے علمیہ میں جو علماء کرام کو باقاعدہ وظائف دینیہ تقسیم کیے جاتے ہیں، جسے رواتب کہا جاتا ہے، شہریہ کہا جاتا ہے، فقہا مرحوم قاضی کو وہ رواتب نہیں دیا کرتے تھے. اور یہ شہرا یعنی بات بہت ہی مشہور ہے، مرحوم قاضی حالانکہ فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے، ان کی تقلید ہوا کرتی تھی، لیکن معیشتی اعتبار سے تنگ دست ہوا کرتے تھے، اور فقہا بھی انہیں سہم مبارک امام یا سہم سادات نہیں دیا کرتے تھے، وجہ اور نہایت ہی تنگ دستی میں زندگی تھی. کیوں اور کیوں مرحوم کیوں نہیں قاضی دیتے کے تھے؟ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتے تھے فرزندان بھی مطلب زیادہ تھے. جی وہ کیوں نہیں دیتے تھے جی ان کو اصل میں شہریت؟ وہی مرحوم جی اصل میں وہی مرحوم قاضی سے متعلق جو ایک منفی پروپیگنڈا جو میں نے آپ کی جی خدمت میں بیان کیا کہ آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں مرحوم قاضی کا ذکر ہے، لیکن ان شخصیات کا جو ان کو رواتب نہیں دیتے تھے یا ان کا جو ان ذکر کی نہیں. زندگی میں مشکلات ایجاد کرتے تھے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج انہیں کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں ایسے گفتگو نہیں ہو رہی جیسے مرحوم قاضی کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. جیسے مرحوم قاضی کو یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا تحول، ایک ایسی تبدیلی ایجاد ہوئی ہے، اور مرحوم قاضی ایسے درخشاں طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات اور ان کے کردار کی اگر جھلک دیکھنا ہو تو لوگ مرحوم قاضی جیسی شخصیات کا اور مرحوم قاضی کے شاگردوں جیسی شخصیات کا جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی عملی سیرت کو مشاہدہ کرنا ہے، اس کی جھلک دیکھنا ہے، اس کی شبیہ دیکھنا ہے، تو جائیں جا کر قاضی اور ان کے شاگردوں کو دیکھیں. در واقع وہ حضرات اہل بیت کی سیرت اور عملی تعلیمات کا مجسمہ تھے. مرحوم قاضی نے مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کو جمع کریں اور پھر ان پر عمل کریں. یہ سلوکی وظیفہ تھا مرحوم قاضی کا، مرحوم علامہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی کے لیے. لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم علامہ طباطبائی کے آثار میں ایک کتاب سنن النبی بھی ہے، وہ انہوں نے در واقع اسی وظیفے کے تحت اس کتاب کو، اس سنتوں کو، روایات کو جمع کیا ہے اور ان پر عمل کیا ہے، چونکہ ان کے استاد نے انہیں یہ وظیفہ دے رکھا تھا. اب آپ رسول خدا کی سنت کو اگر مشاہدہ کریں تو انواع و اقسام کی وہاں ایسے اعمال ہیں جو ہم جن کو اپنی زندگی میں انجام نہیں دیتے ہیں، اور ان سنتوں کو ہم نے گویا کہ ترک کر رکھا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو انسان ان سنتوں کو اس قدر پابندی کے ساتھ انجام دیتا ہو، اس قدر زہد و تقوی و پرہیزگاری میں اس قدر جو ہے وہ
شدت اختیار کرتا ہو، توحیدی معارف کو بیان کرنے میں اس قدر جو ہے وہ وجد میں آ کر توحیدی معارف کو بیان کرتا ہو، ایسی شخصیت کو اگر بعض ایسے افراد کے جو اس کردار سے مانوس نہ ہو، وہ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی جو تمام عرفا کے لیے ترہ امتیاز ہے ان کی سیرت، بہت سی ان کی زندگی میں ایسے آپ نمونے مشاہدہ کریں گے کہ جو متروک ہیں، ہمیں آج تک اپنی زندگی میں ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ جیسے مثلا امیر المومنین جو ہے وہ جو کی خشک روٹی کھایا کرتے تھے جسے گھٹنے پہ توڑا جائے، آج تک ہم میں سے کسی نے اس کو اپنی زندگی پہ عمل کیا ہے؟ اگر آج کوئی عالم امیر المؤمنین کی اس سنت کو احیاء کرنا چاہے، اپنی زندگی میں جاری کرنا چاہے، تو وہ افراد جو اس عالم کو دیکھیں گے اس پر تہمتیں لگائیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ بری نظر رکھیں گے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، اس کردار کو پسند نہیں کریں گے۔ عین اسی طرح سے جیسے امیر المومنین کے زمانے میں وہ افراد جو علی کو اس کیفیت میں دیکھا کرتے تھے، وہ علی کے اس فعل کی مذمت کیا کرتے تھے، وہ اس فعل کو پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ امیر المومنین پیٹ پر پتھر باندھیں اور کھانا جو ہے وہ تناول نہ کریں، یا اپنی کمر پر اٹھا کر کھانا جو ہے وہ غریبوں اور مستحقوں کو جا کر پہنچائیں رات کی تاریکی میں۔ یہ عمل ہماری زندگی میں متروک ہو چکے ہیں، آج کل ان اعمال کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انجام دینا شروع کر دے تو اس کے اوپر ایک منفی تبلیغات جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ تو در واقع مرحوم قاضی کی تنگ دستی کی جو مشکلات تھیں وہ اس قسم کی مشکلات تھیں، جیسے بیان کیا کہ مرحوم قماری نے جو نظریات بیان کیے کہ یہ خود اپنے شاگردوں کو عبادت کی طرف زیادہ رغبت دیتے ہیں، ابنائے دنیا سے دوری کا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں جا کر اعمال کا کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تصوف سے شباہت رکھتی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے، یہ جو ان کے ذہنی کیفیت ہے ابراہیم قماری کی، یہ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی کہے گا کہ یہ تصوف نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ باقاعدہ ہماری روایات میں فراوان اس موضوع پر احادیث مل جاتی ہیں۔ لیکن جب ایک انسان زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ زہد و تقوی و پرہیزگاری کی طرف جاتا ہے، تو اسے صوفی کہہ دیا جاتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر بعض ایسے منفی پروپیگنڈے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ جو در واقع نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج مرحوم قاضی کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، مرحوم قاضی کے وظائف کا ذکر ہوتا ہے، مرحوم قاضی کے نتائج یعنی ان کے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ افراد جو مرحوم قاضی کے لیے ایسے مسائل ایجاد کرتے تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بس مرحوم قاضی تنگ دستی میں مبتلا تھے، تو کسی نے مرحوم قاضی سے کہا کہ آپ اپنے جو معیشتی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو مرحوم قاضی انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ جزئیت سے نکل کر کلیت میں داخل ہو جانا، یعنی مادی وابستگیوں زمان اور مکان سے خارج ہو کر ولایت مطلقہ الہیہ کے ساتھ متصل ہونا، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ معیشتی مشکلات ہے۔ لہٰذا مرحوم قاضی جواب میں دیتے ہیں کہ وہ غنی مطلق ذات ہے اور مجھے اس کے سامنے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے ادنا سی متاع اور ادنا سے اموال دنیا کو جو ہے وہ جمع کروں۔ وہ ذات غنی ہے تو میں اس ذات کے سامنے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں فقیر مطلق ہوں چونکہ وہ غنی مطلق ہے۔ لہٰذا انسان اس ذات کے سامنے اپنی کچھ متاع اور کچھ اموال کو بھی رکھتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ مجھے فقیر ہونا چاہیے، اس کے سامنے ہمیشہ کاسائی گدائی اس کے سامنے بلند کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو خداوند متعال سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ تو نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ بس ان کی زندگی میں اگر اس قسم کا فقر موجود ہو تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا کا نہ ہونا، یہ اموال دنیا کا نہ ہونا انہیں خوف میں مبتلا نہیں کرتا ہے، انہیں رنجیدہ خاطر نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کے چراغ کو اللہ کی توحید سے روشن کرتے ہیں اور اپنے وجود میں اللہ کی بندگی کو ایجاد کرتے ہیں، اور کسی قسم کا اس بندگی میں رکاوٹ، وقفہ اور
خلل ایجاد کرنے سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ خود کے اور خدا کے درمیان ان اموال دنیا کو حائل ہوتے ہوئے، فاصلہ ایجاد کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس مال دنیا کو، متاع دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ تو مرحوم قاضی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے شاید وقت اگر قلیل ہے تو میں مرحوم قاضی کے انتقال سے ابھی ہے متعلق گفتگو ابھی ہے کرنے ہمارے کے پاس وقت ہے، جی نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تفصیل سے سید کا ذکر تفصیل سے کریں، اچھا اچھا بسم اللہ۔ جی تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ جس میں انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور ہم نے ان کے شاگردوں کے جو ہے وہ گزشتہ درس میں کچھ نام اچھا، بھی اس میں بیان اس میں کیے، جہاں مرحوم پر آپ سید ہاشمی شاگردان کی حداد۔ تربیت جہاں پر آپ شاگردان کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان بنیادی نکات کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کی گئی۔ بہت سارے لوگ اس سیر و سلوک کے اوپر، عرفان کے اوپر دھوکے میں آ جاتے ہیں، جو لوگ جعلی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور مختلف راستے پر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ ان کی جو تعلیمات تھی وہ عین اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کے متعلق تھی، اس کے ذرا تھوڑے سے بلش پوائنٹ بنا کے تھوڑا سا قبلہ ذرا پیش کیے تاکہ ان سٹیپس کو فالو کیا جا سکے، ان کی مدد سے آگے پڑھا جا سکے۔ جو جعلی لوگ ہیں، جو دھوکے باز ہیں، عرفان کے نام پہ جو ہے وہ دکانیں چلا رہے ہیں، ان سے لوگ بچ جائیں۔ جی جی دیکھیں محترم، آپ نے جو سوال کیا یہ سوال خود واضح ہے کہ وہ افراد جو جعلی دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ افراد جو سادہ لوگ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے افراد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو ہم عرفانیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس میں مکاشفات کی طرف آ جاتے ہیں، بعض لوگ اس میں کرامات کی وجہ سے آتے ہیں، بعض لوگ اس میں آتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ظاہری طور پر کچھ ریاضتیں کریں گے، کچھ اعمال کریں گے، کچھ وظائف کریں گے جس سے ہمارا نفس جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ جب نفس مضبوط ہو جائے گا تو ہم اس نفس کے مضبوطی کے بعد اس عالم کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں نفس کو اپنے پیروں تلے کچرنا ہے، اسے مضبوط نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا عرفان میں جو سیر و سلوک شیعہ ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس عرفان اسلامی میں، اس سیر و سلوک میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو محور قرار دیا گیا ہے، اور کوئی بھی کام ایسا جو شریعت سے متضاد ہو وہ عرفان اسلامی کا حصہ نہیں ہے، وہ وہی ڈھونگ ہے، وہ وہی جو ہے وہ جعلی چیزیں ہیں، وہی اکاذیب ہیں، وہی تصوف ہے، وہی باطل نظریات ہیں کہ جن سے انسان کو دوری کرنی چاہیے۔ لہٰذا معیار اور محور جو ہے وہ آپ دیکھیں تمام شیعہ اور رفا میں، مثلا آپ مرحوم سید علی شوشتری سے لے کر، یا ان سے پہلے ملا جولا سے لے کر، یا مرحوم ملا حسین کلیہ حمدانی، ان کے تمام شاگرد، مرحوم علی قاضی، مرحوم بہجت، مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی، جتنے بھی آپ شیعہ عرفا اور شیعہ علماء کو آپ دیکھیں گے، یہ تمام فقہا، تمام عرفا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انچ بھی شریعت سے انحراف در واقع عرفان اہل بیت سے انحراف ہے۔ لہٰذا عرفان شیعی جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عرفان کے نام پر ایسی تعلیمات دیتا ہے جو شریعت سے متضاد ہوں تو اسے ٹھوکر مار دی جاتی ہے، اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تو اس سے بڑھ کر، یعنی شریعت مقدسہ میں جو ہمارے لیے سٹیپس دیے گئے ہیں، پہلا سٹیپ ہمارے لیے واجبات کا ہے کہ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے لیے واجب قرار دے رکھی ہے، انسان کو اس واجب کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جو چیز حرام قرار دے رکھی ہے، انسان نے اس حرام کو انجام نہیں دینا ہے۔ حلال محمد حلال مستمر الی یوم القیامہ و حرام حرام مستمر الی یوم القیامہ، یعنی یہ حلال الہی حلال ہے، یہ حرام نہیں ہو سکتا، اور حرام الہی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شریعت کو جو ہے وہ مین سٹریم پر رکھنا ہے عرفان اسلامی میں اور عرفان شیعی فقاہتی میں۔ واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ یقظے کے بعد جب انسان بیدار ہو جاتا ہے، جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی خواب غفلت میں گزاری ہے، مجھے اب جو ہے وہ اس غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے،
اور اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی ایجاد کرنا ہے تو ایسا انسان در واقع سب سے پہلا اسے جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ واجبات کی ادائیگی ہے۔ اور واجبات میں بھی مرحوم قاضی کی تعلیمات میں نماز کو اول وقت، جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو نماز کو ادا کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف جملہ ہے کہ نماز لیمو شیریں کی طرح ہے، جسے ہمارے پاکستان میں میٹھا کہتے ہیں، پنجابی زبان میں شاید، کہ اس لیمو شیریں کی طرح ہے کہ جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو جتنا اس کو کاٹنے کے بعد تاخیر ہوتی جائے گی اس میں تلخی ایجاد ہوتی جائے گی، اور جتنا کاٹتے ساتھ ہی اس کو کھا لیں گے اس میں شیرینی اور حلاوت کا آپ احساس کریں گے۔ لہٰذا نماز اگر اول وقت میں ادا کی جائے تو وہ شیریں ہے، حلاوت رکھتی ہے، مٹھاس رکھتی ہے، اور جتنا آپ اس میں تاخیر ایجاد کرتے جائیں گے اس میں کرواہٹ آتی جائے گی۔ انسان اپنے واجب وظیفے کو تو ادا کر دیتا ہے، لیکن وہ واجب وظیفہ انسان کی گردن سے ایک واجب کو ساقط کرنے کے لیے ہے، وہ معراج المؤمن کا مصداق نہیں ہے کہ جو انسان کو خداوند متعال تک صعود عطا کرے، بلندیاں عطا کرے۔ لہذا انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ پہلا مرحلہ اور پہلی سٹیج واجبات اور محرمات جو ہے وہ اس پر فوکس کرنا ہے، اور دوسری سٹیج میں آتا ہے مستحبات کی ادائیگی۔ یہ ہم زمان بھی ہو سکتی ہے۔ بعض افراد جو واقعاً پاکیزہ نفس رکھتے ہیں انہیں اساتید بس اوقات بعض مستحبات کی بھی تاکید دیتے ہیں، جیسے مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف عراق میں گیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس استاد کے پاس جانا ہے، کس استاد سے فیضیاب ہونا ہے، کون کون سی کتابیں پڑھنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر دق الباب ہوئی ہے، ابھی میں نے درس کا آغاز نہیں کیا ہے حوزہ علمیہ نجف میں، صرف آ کر گھر لیا ہے اور سامان سیٹ کیا ہے اور بیٹھا ہوں، دق الباب ہوئی ہے تو دیکھا ہے نجف کے ایک جلیل القدر عالم مرحوم قاضی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ حوزہ علمیہ میں تحصیل کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کیسے انسان کو معارف الہیہ کو حاصل کرنا ہے، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر دنیا چاہیے تو نماز تہجد پڑھو، اور اگر آخرت چاہیے تو نماز تہجد پڑھو، اس سے غفلت اختیار نہ کرنا۔ لہٰذا مرحوم مفسر قرآن کہتے ہیں کہ میں مرحوم قاضی کو وہاں دیکھتا رہ گیا اور وجود میں ان کے لیے ایک ایسی جو ہے وہ عشق کی چنگاری جلی کہ میں جب تک نجف میں رہا میں نے مرحوم قاضی سے استفادہ کیا اور ان سے فیضیاب ہوا۔ لہٰذا عزیز محترم، مرحوم قاضی کی شخصیت ایک بے نظیر شخصیت ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی میں یعنی اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو بطور معمول ہمارے معاشرے میں ایک وہ کتاب اردو زبان میں میسر ہے، کہکشان نیستی کے نام سے غالباً، تو اس کتاب میں بھی مرحوم قاضی سے متعلق بہت سی چیزیں جو ہے وہ نقل ہیں، اسے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مرحوم قاضی کے اپنے صاحبزادے نے بھی مرحوم قاضی کے حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت ساری شخصیات نے مرحوم قاضی کے حالات زندگی پر کتابیں تحریر کی ہے۔ مثلا آیت اللہ حسن قاضی نے جو کتاب لکھی ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نام ہے آیت حق۔ مرحوم قاضی کے تمام حالات زندگی کو انہوں نے وہاں پر بیان کیا ہے۔ میں آتا ہوں مرحوم قاضی کے انتقال کی کیفیت کے اوپر۔ اتفاق سے میرے پاس یہیں پر موجود تھی یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اتفاق سے جی کہکشان نیستی، ماشاءاللہ، جی یہی کتاب، یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی نایاب باتیں مرحوم قاضی سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں وہ مرحوم قاضی سے متعلق ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور صرف قاضی لائق مطالعہ نہیں ہے بلکہ قاضی کے تمام شاگرد لائق مطالعہ ہیں۔ ان کے حالات زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کے انداز سلوک کو، ان کی سیرت و تعلیمات کو آپ تمام افراد میں دیکھ لیں، کسی نے رتی برابر بھی شریعت سے انحراف اختیار نہیں کیا ہے۔ ملا حسین کلیہ حمدانی، آیت اللہ سید علی ششتری سے لے کر آپ نیچے جتنے بھی شاگردان کو دیکھ لیں، تمام کا ترہ امتیاز یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے۔ جو معارف بھی بیان کیے ہیں وہ معارف ناب ہے، معارف خالص سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان میں کسی قسم کا انحراف موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی جو ہے وہ مرحوم قاضی کے انتقال سے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں نقل کرتے ہیں آیت اللہ سید محمد حسن قاضی طباطبائی سے، کہ جنہوں نے کتاب آیت حق 2 جلدوں پر تحریر کی، اور اسی کتاب آیت حق میں وہ اپنے والد کے انتقال کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ تمام ماجرا اور تمام واقعات تحریر ہیں۔ تو آیت اللہ حسن قاضی نے اس کتاب آیت حق کو لکھنے کے بعد آیت اللہ محمد حسین حسینی
طاہرانی کو دیا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی یعنی ایک دفعہ جانچ پڑتال کر لیں تاکہ اس کو پبلش کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ تو آیت اللہ حسن قاضی کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے قبلہ رخ بٹھا دے، تو میں نے ان کو قبلہ رخ بٹھا دیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے کمرے کے تمام دروازے، تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں اور ان پر موٹے پردے آویزاں کر دیے جائیں اور کوئی میرے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھے، بالکل سب چیزیں سیل کر دی جائیں، تمام دروازے بند کر دیے گئے، تمام کھڑکیاں بند کر دی گئیں۔ تو ایسے میں آپ بطور معمول ہم اپنی زندگی میں اگر ایسا تجربہ کریں تو کمرہ تاریک ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک کیفیت ان کے گھر والوں کو محسوس ہوئی کہ اب کمرے میں تاریکی ہو چکی ہے، لہٰذا ایک چراغ، ایک لالٹین، ایک ایسی چیز جو ہے وہ وہاں روشن کر دی جائے تاکہ کمرے میں تاریکی مطلق نہ ہو۔ تو مرحوم قاضی نے منع کر دیا، کہا اس کمرے میں اس قدر روشنی موجود ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، آپ کیوں چراغ یہاں پر روشن کر رہے ہیں، اسے بند کریں، یہاں پر بہت روشنی موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آہستہ سے، آرام سے زمین پر چلتے ہوئے جو ہے وہ یہاں سے باہر چلے جائیں، گویا کہ یہاں تیز چلنے سے کسی کی بے ادبی ہوگی، کسی کی شان میں گستاخی ہوگی، آرام سے باہر چلے جائیں اور دروازے وغیرہ بند کر دیں۔ تو آیت اللہ حسن قاضی کہتے ہیں کہ میں دروازے وغیرہ بند کر کے سب کو میں نے بابا کی جو نصیحتیں ہیں وہ بتا دیں کہ یہ کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہی سناٹا ہونا چاہیے، اور کوئی بابا کے کمرے کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، مزاحمت ایجاد نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں بابا ہی کے گھر کے کچھ کاموں میں مصروف ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ بابا کے کمرے سے بولنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو گھر میں دروازے کے پاس تھا، مجھے گھر کے باہر سے کوئی اندر آتا ہوا دکھائی نہیں دیا ہے کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہوا ہو، اور نہ ہی گھر کے افراد میں سے کسی نے دروازہ کھول کر اندر جانے کی جو ہے وہ جسارت کی ہو۔ تو کون ہے جس سے بابا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے اندر تجسس بڑھا، میں کمرے کے قریب آیا، میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہا، تو مجھے دو افراد کی گفتگو تو سنائی دے رہی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے چاہا دروازے کو کھولوں اور اندر جا کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں جیسے اندر جانا چاہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے میرے اس کمرے میں جانے سے اور مجھے اندر نہیں جانے دے رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھ گیا کہ یہاں مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں واپس پلٹ گیا، اور چونکہ بابا نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں، میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں، اور صبح جب آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آیت اللہ حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ وہ شخصیت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کی شخصیت تھی جو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے ان لمحات میں ملاقات کے لیے آئی تھی۔ تو مرحوم قاضی کے انتقال کے وقت جو ہے وہ اور بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ایجاد ہوئیں۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی جو در واقع مرحوم قاضی کے ایک طرح سے شاگرد بھی ہیں اور انہوں نے مرحوم قاضی سے سلوکی وظیفہ دریافت کیا ہوا ہے، اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے وہ استاد بھی ہیں مرحوم آیت اللہ خوئی، اور آیت اللہ بہجت انہیں علی قاضی طباطبائی کے پاس لے کر گئے تھے کہ آپ ان کے پاس بھی چلیں اور دیکھیں ان کے پاس بھی کہنے کے لیے بہت سی باتیں موجود ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ خوئی کو انہوں نے ایک وظیفہ دیا تھا۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ مجھے آیت اللہ قاضی نے ایک وظیفہ دیا کہ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، میں اس وظیفے پر عمل کیا، ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میں عالم رؤیا میں اپنی تمام زندگی کو مشاہدہ کرتا ہوں، یعنی جیسے میری ولادت ہوتی ہے میں گویا کہ اس ولادت کے وقت موجود ہوں اور اپنی پیدائش کے مراحل کو دیکھ رہا ہوں، اپنی تعلیم و تربیت کے مراحل کو دیکھ رہا ہوں، اپنی جوانی کے مراحل کو دیکھ رہا ہوں، اور اپنی مرجعیت کے مراحل کو دیکھ رہا ہوں، تمام چیزیں۔ ابھی وہ آیت اللہ مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز نہیں ہوئے تھے، ابھی ایک فقی تھے، ایک استاد حوزہ تھے، لیکن وہ عظمیٰ کا مقام انہیں ابھی نہیں ملا تھا۔ تو کہتے ہیں میں تمام ان مراحل کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہوں، اور جب اس کیفیت پر پہنچتا ہوں کہ حرم امیر المومنین میں آواز بلند کی جا رہی ہے کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جنازے کو حرم مطہر میں لایا جا رہا ہے، جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی میں اضطراب سے جو ہے وہ فوراً اٹھ جاتا ہوں اس عالم رویا سے۔ تو پھر آتے ہیں مرحوم قاضی کے پاس، تو مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ اگر آپ اضطراب نہ کرتے اور خواب سے بیدار نہ ہوتے تو آپ کو برزخ اور برزخ کے بعد حساب و کتاب کے تمام مراحل بھی دکھائی دیتے کہ آپ کے ساتھ آگے اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو یہی مرحوم آیت اللہ خوئی ایک معتبر ذریعے سے نقل کرتے ہیں کہ جب مرحوم قاضی کا انتقال ہوا
تو مرحوم قاضی کی عظمت اور رفعت مکانی کے باعث میں نے تناصر نجوم کو مشاہدہ کیا، یعنی اپنی آنکھوں سے اس راوی سے جس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے ان سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹے ہیں مرحوم قاضی کے لیے، اور چونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے لہٰذا میرے لیے یہ یقینی ہے، میں اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسے بعض تاریخ میں شخصیات کے بارے میں جب ایسی بات ذکر کی جاتی ہے تو فوری انکار کا پہلو آ جاتا ہے کہ نہیں، آج تک کسی کے لیے آسمان سے تارے نہیں ٹوٹے ہیں، یا بالفرض بعض نجومی ماہرین کی آراء کو لایا جاتا ہے کہ وہ اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ آسمان سے تارے نہیں ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن یہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ آسمان سے تارے ٹوٹے ہیں اور تارے زمین کی طرف آئے ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہاں بعض اہل تحقیق پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ تارے در واقع تارے نہیں ہیں، وہ آسمان سے نورانی ہستیوں کا نزول ہے کہ جو زمین سے ایک ایسے عرشی انسان کو لے جانے کے لیے اس کے استقبال میں آتی ہیں، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور در واقع جو مرحوم قاضی کے انتقال سے متعلق علامہ طحرانی نے جو واقعہ آیت اللہ سید حسن قاضی سے نقل کیا ہے کہ امام زما کی ہستی تشریف لائی تھی، یا وہ امیر المؤمنین کی وہ روایت کہ یا ہارو من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی اس دنیا سے انتقال کرتا ہے وہ مجھے علی کی زیارت کرتا ہے، تو در واقع یہ انہی نقاط کی طرف اشارہ ہے کہ جسے اس شخصیت نے تناصر نجوم سے تعبیر کیا ہے، در واقع وہ پاکیزہ ہستیاں ایسے عرشی انسان کو اس فرش سے لے جانے کے لیے آتی ہیں اور اس کے استقبال میں آتی ہیں۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی شخصیت ایک نہایت ہی بے نظیر اور ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہے۔ جتنی بھی ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ ان کے شاگردوں کے آثار سے جو ان کے بارے میں اقوال نقل ہیں، ان کی جو زندگی میں بس اوقات ہمارے عزیزان محترم معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کرامات بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت سے کرامات نقل ہوئی ہو تو وہ ایک فوق العادہ ایک نبی کی شخصیت ہو، شخصیت سے کوئی معجزہ جاری نہ ہو تو کیا وہ شخصیت بے نظیر شخصیت نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط تاثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر عارف ہے تو اس کی زندگی میں کرامات ہونی چاہیے، اور اگر کرامات نہ ہو تو ایسی شخصیت کو عارف نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ عزیزان محترم ایک غلط تاثر جو ہے وہ عامیانہ تاثر ہے، عوامانہ تاثر ہے، اور یہ ہم در واقع جو معاشرے میں ایک سیر و سلوک میں غلط جو کاذب عرفان کے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ چونکہ ہمارا نشست و برخاست زیادہ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کو زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں جو ڈھونگی قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے ایک ایسی چیز کو لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی چیز ہی عرفان اسلامی میں ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرفان اسلامی میں اس عالم امکان میں، اس عالم کائنات میں تصرف کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ ایک عارف ہرگز اپنی زندگی میں ایسے کام نہیں کرتا۔ جی میں خدمت میں ہوں۔ اچھا قبلہ، اس میں جو عرفا ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے درجات ہیں، اور یقیناً ان کی چشم برزخی جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ ملکوت میں کی سیر کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا نظریہ سید علی قاضی مرحوم کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ تھا کہ کیا کسی ارواح مومن سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی مرحوم قاضی سے متعلق ہم نے گزشتہ جو سیشن کیا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم قاضی کی اپنی زندگی میں یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ جو ہے وہ وادی السلام میں باقاعدہ جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے، یعنی آغاز میں انسان جاتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے اور جو وہاں مستحب اعمال ہیں وہ انجام دیتا ہے، تو اس کے بعد وہاں بیٹھنے کا کوئی سوال اور جواز پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں واقعہ نقل کروں آیت اللہ مجتہدی طحرانی سے متعلق، آیت اللہ تقی عاملی سے متعلق، جو مرحوم قاضی کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مدرسے میں جی 7-8 منٹ ہے، 7-8 منٹ ہے میرے پاس ٹوٹل۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر بیان کروں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مدرسے میں کچھ شبہات تھے، کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں کہ مثلا میرے کمرے میں کتابیں پڑھی ہیں تو کیا میں کتابوں کی طرف پیر پھیلا کر لیٹ سکتا ہوں یا نہیں لیٹ سکتا ہوں؟ کیا یہ ادبی کا مصداق تو نہیں ہے؟
یا اس کے علاوہ مجھے تہران واپس جانا تھا، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور اس قسم کے بہت سے سوالات تھے۔ تو مرحوم قاضی وادی السلام سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے راستے میں ملتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ کتابوں کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا بے ادبی ہے اور تہران جانا ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلنا چاہتے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو کہتے ہیں مجھے وادی السلام سے معلوم ہوئی۔ بس معلوم ہوا کہ انسان جب وادی السلام میں جاتا ہے یا قبرستانوں میں جاتا ہے مومنین کی زیارت کے لیے، تو انسان کا ان سے رابطہ برقرار ہوتا ہے، یہ یک طرفہ رابطہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اردو کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگر انسان واقعاً وہ دید رکھتا ہو تو ان کی باتیں سنتا بھی ہے، ان سے جو ہے وہ ماضی، حال اور آئندہ کی خبریں بھی دریافت کرتا ہے۔ اور یہ مرحوم قاضی کی میراث ان کے جو ایک شاگرد ہیں آیت اللہ الہی طباطبائی، مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، ان میں یہ مرحوم قاضی کی میراث آئی تھی۔ وہ باقاعدہ مردوں کو، ان کی روحوں کو احضار کیا کرتے تھے، ان سے سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے مختلف خبروں کو لیا کرتے اچھا تھے۔ اور کہا میں دو یہاں پر ایک چھوٹا سا افراد سوال، کی اور یہاں پر ارواح ایک کو، چھوٹا سا سوال، یہاں پر قبلہ جی سوری جی، معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سوال، روح کو احضار کرنا بعض دفعہ لوگ حمزات احضار کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے روح احضار کر لی، اس کا بھی فرق بیان کر دیجیے گا۔ نہیں نہیں، یہ چونکہ ابھی وقت اس میں اتنا نہیں ہے کہ میں اس موضوع کی گہرائی کی طرف جاؤں، لیکن یہ جو صحیح انسان میت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی کی روح کو احضار کرنا، حمزات وغیرہ کا یہاں وہ نظریہ نہیں ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ الہی کہتے ہیں کہ میں نے تمام افراد کی جن کا چاہا ارواح کو حاضر کیا، دو شخصیات نے آنے سے انکار کر دیا، جن میں ایک سید مہدی بحر طاؤس، العلوم کی شخصیت ہے اور ایک سید ابن طاؤس کی شخصیت ہے، طاؤس، کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کی بارگاہ میں اس قدر خدمت جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہاں سے تنزل اختیار کرنا ہماری توان اور بس کی بات نہیں ہے۔ باقی واہ، جتنی ارواح طیبہ ہیں، جتنی ارواح خبیثہ ہیں، سب کو مرحوم الہی طباطبائی نے احضار کیا اور ان سے سوالات کیے، اور بعض لوگوں نے ان کیفیات کو نقل بھی کیا ہے، یعنی جزبات اس کی کا صورت کوئی میں اردو کہ کتاب، الہی طباطبائی نے کیا اردو کیا کتاب ہے کوئی، جو، اردو کتاب ہے کوئی نہیں جس نہیں، میں؟ کوئی کتاب پبلش نہیں ہوئی ہے یہ، نہیں نہیں نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب ان سے پبلش نہیں ہوئی ہے، چونکہ ایسی چیزیں اسرار الہی میں سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو فاش نہیں کیا جاتا، مگر یہ کہ خاص شاگردوں کے ساتھ جب یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو ڈسکس، پھر وہاں سے آگے نقل ہوتی ہیں۔ جیسے مرحوم الہی کا آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے بہت گہرا رابطہ تھا، تو آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے ان سے کچھ چیزیں نقل کی ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں نقل ہوئی ہیں شاگردوں کے توسط سے، خود اس ہستی کی جانب سے کوئی ایسی چیز نقل نہیں ہوئی ہے، یا کتاب نہیں ہے کوئی ایسی چیز۔ صحیح۔ اچھا، تو بس انہوں نے یہاں پر میں سمجھتا ہوں گفتگو جو انہوں نے حضرات کی احضار کیا، اس میں جہنمیوں کو بھی جنتیوں کو بھی، تو جو چیز اس میں سے لیک ہو کے آگے آ گئی، اس میں سے کچھ چیز کوئی واقعہ بیان کر دیں، ہمارے پاس 5 منٹ جی ہیں ابھی۔ فرماتے ہیں کہ مثلا میں نے جو ہے وہ بعض ارواح طیبہ کو جب بلایا جاتا تھا تو جس مکان میں بلایا جاتا تھا وہاں جو ہے وہ مکان ان کی جو پاکیزہ خوشبو ہے اس سے معطر ہو جایا کرتا تھا، اور جب ارواح خبیثہ کو بلایا کرتے تھے تو اس کے آنے سے وہ تمام محل جو ہے وہ متعفن اور بدبودار ماحول میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ایک ایسی کیفیت انہوں نے اس کی نقل کی ہے جو شاگردوں سے نقل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، بالکل اب آخری 5 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، تھوڑا سا آپ ان کی رحلت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، کیفیت کے اوپر تھوڑا سا اس کو اور تفصیل سے بیان کر دیں تو پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں نے اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ جو آیت اللہ حسن الہی طباطبائی قاضی نے جو نقل کیا ہے وہ اسی مقدار میں نقل کیا ہے کہ بابا کے انتقال کی کیفیت کچھ ایسی کیفیت تھی۔ البتہ کچھ اور بھی چیزیں کہ مثلا موسمیاتی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ جو ہے وہ آسمان کا رنگ متغیر تھا، یا ایسی چیزوں کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، لیکن جو عمدہ مطالب ہیں وہ آیت اللہ تہرانی نے ان کے فرزند آیت اللہ حسن قاضی طباطبائی سے جو نقل کیے ہیں وہ یہی ہے کہ بابا نے اس انداز میں مجھے کمرے سے باہر نکالا اور مجھے کہا کہ قبلہ رخ بٹھا دو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور پردے اور کھڑکیاں، کمرے، دروازے سب کچھ بند کر دیا، اور المختصر یہ کہ کسی قسم کی جو گھر کے اندر ایک شور شرابہ ہوتا ہے جس سے
جو مہمان کے لیے ایک اذیت کا باعث بنے اس سے منع کر دیا کہ یہاں ایک جلیل القدر مہمان موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کمرے میں نورانیت ہے، کسی چراغ کے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو در واقع ایسی جلیل القدر ہستیاں مرحوم قاضی کی جو اس دنیا سے مفارقت کے لیے ان کے پاس موجود تھی۔ تو مرحوم قاضی کے انتقال کے بعد ایک افسوسناک جو روش تھی حوزہائے علمیہ کی، جب کوئی جلیل القدر شخصیت انتقال کرتی ہے تو اس کے انتقال کے بعد حوزہائے علمیہ میں مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ لیکن مرحوم الہی جو آغا حسن قاضی ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے بابا کے انتقال کے بعد حوزہائے علمیہ میں اس قدر منفی پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک شخصیت نے ان کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا، باقی کسی نے ان کے لیے مجلس عزا یا فاتحہ خوانی کے پروگرام نہیں رکھے۔ اس قدر مرحوم قاضی کے متعلق جو ہے وہ منفی پروپیگنڈے موجود تھے حوزہائے علمیہ کا جو ماحول ہے۔ اور ایسے میں یہ در واقع بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ ہستی جو طلاب میں ایک انقلاب برپا کر سکتی تھی، انہیں توحید کی طرف لے جانے میں ان کے وجود کو انقلابی کر سکتی تھی، موحد بنا سکتی تھی، اور ان کے وجود میں بہت سے کمالات کو ایجاد کر سکتی تھی، محاسن اخلاقیہ کو ایجاد کر سکتی تھی، ایسی ہستی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا جو ایک رویہ ہے وہ مناسب اور ناروا قسم کا رویہ ہے، جس سے باقی حوزہائے علمیہ کی طرف جو طلاب ہیں ان کی طرف فیض پہنچنے سے رکاوٹ ایجاد کر دی گئی ہے۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی شخصیت کو بہتر اگر جاننا ہو تو یہی کہکشان نیستی جیسی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یا آیت حق جو ان کے فرزند نے لکھی ہے ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ اور مستند شخصیات جیسے مفسر قرآن نے لکھی ہے کتاب، ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید موسیٰ رضا نقوی صاحب کو، مشہد مقدس سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ عارف باللہ جناب مرحوم سید علی قاضی طباطبائی کہ جو بزرگ علماء اشیاء میں ایک اعلیٰ درجہ اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں، ان کی زندگانی کے اوپر جو ہے وہ ایک مفصل جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔ تو ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل بروز بدھ ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، وہ با کمال ہے، وہ بے مثال